मसीह के अजीम और जराई नामे आप सबको सलाम। खट्टी मीठी बातों के साथ मैं हूं आपका एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। नाज़रीन, किसी भी मुल्क के अंदर डॉक्टर और वकील दोनों इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। दोनों का लिखा हुआ, दोनों का बोला हुआ किसी की भी ज़िंदगी को ले भी सकता है और बचा भी सकता है। आज वकील और वकालत के हवाले से बहुत सारी अहम बातें भी होंगी, इंकशाफात भी होंगे और आपके सवालात जो है वो हमारे लिए इंतहाई अहम होंगे, जो आप इस प्रोग्राम के बाद हमें लिखेंगे editor@izhaq.news पर, तो हम देंगे आपके सवालों का जवाब। तो जनाब काशिफ अलेक्जेंडर साहब, आपको हम प्रोग्राम आमने सामने में वेलकम कहते हैं और आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं। मैं बताता चलूँ कि काशिफ अलेक्जेंडर ना सिर्फ वकील हैं हाई कोर्ट के, बल्कि ये प्रेसिडेंट हैं क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन इन पाकिस्तान के भी। तो सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि क्लैब के आप प्रेसिडेंट हैं और मैं इससे पहले कि बहुत सारे दूसरे मुख्तलिफ सवालात आपसे पूछूं, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो क्लैब का जो अदारा है ये पाकिस्तान में कब मार्ज़ वजूद में आया और उसके बाद आपका इसका प्रेसिडेंट बनने तक की जो मंजिल थी वो कैसे तय की? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया इस प्रोग्राम में आने का जी, और ख़ासकर पारियान फजल साहब का और पारी साहब आपका भी, कि मैं क्लैब के बारे में अपने नाज़रीन को पहले भी बहुत कुछ बता चुका हूँ, लेकिन ज़रा थोड़ा डिटेल में ज़रा एक्सप्लेन कर सकूँ। क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन इन पाकिस्तान किसी न किसी सूरत में 1984 से तकरीबन सेशन कोर्ट में या छोटे वकला के ग्रुप की सूरत में मौजूद रही है, लेकिन इसकी फॉर्मेशन प्रॉपरली 1995 में हुई थी। इसके पहले प्रेसिडेंट जो है राजा नथानियल गिल साहब थे और उसके बाद ये किसी न किसी सूरत में लाहौर बार के अंदर एक मखसूस ग्रुप के साथ रिप्रेजेंटेशन करती रही है, लेकिन बाद इसकी प्रॉपर फॉर्मेशन 2000 के बाद ही मार्ज़ वजूद में आई है, जिसमें इसने एक्टिवली अपना रोल प्ले किया मुख्तलिफ क्रिश्चियन कम्यूनिटी के मामलात में, उनके परसिक्यूशन के मामलात में कोई नेशनल वॉइस के तौर पर, और इसके अलावा ये पूरे पाकिस्तान में तकरीबन फैल चुकी है। अभी भी ये कराची में एक्टिव नहीं, लास्ट कुछ साल पहले कराची के साथ भी अटैच थी, लेकिन अब ये कराची के साथ अटैच हो चुकी हुई है। इस तरह हम कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान की वकला, मसीह वकला की एक नुमाइंदा जमात। सर ये कराची में क्यों डिस्कनेक्ट हुई, क्या वजह थी इसकी? एक तो सबसे बड़ी वजह ये थी कि फासला था बहुत ज़्यादा। जी जी, लेकिन आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर आ गया है, जी जी, व्हाट्सएप मौजूद है, फेसबुक मौजूद है, जी जी, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जूम की फैसिलिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हुई हैं, इसलिए अब आसानी पैदा हो गई है। ग्रेट सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्लैब ने, क्योंकि बड़ी उम्मीदें हैं अवाम को क्लैब से, और इसके अगर आज़म कासिद मैंने भी इसको बड़ा रीड किया, उस पर अभी डिटेल बात नहीं होगी क्योंकि बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी जो है वो डिस्कस करनी है। तो क्या अचीवमेंट हैं अब तक के, जब से आप प्रेसिडेंट हैं क्लैब के, क्या अचीवमेंट हैं क्लैब की पाकिस्तानी कम्यूनिटी के हवाले से, वो भी बताइएगा ज़रा। पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि जब से मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरा प्रेसिडेंट होना भी एक हादसाती तौर पर इस तरह था कि मैं ऑलरेडी एक अपने लॉयर्स के अंदर ग्रुप के अंदर एक ग्रुप को लीड करता था। तो उन्होंने कहा कि इस दफ़ा क्योंकि ज़रूरत है कि इसको और एक्टिवली बार में, पंजाब बार में, सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर इसकी नुमाइंदगी की जाए, तो आपसे बेहतर कोई नहीं। तो मैंने अपना मंशूर पेश किया और लोगों ने मुझे वोट दिया, मेरे वकला ने वोट दिया और मेरे पे एतमाद का। क्लैब में इस वक्त कितनी टीम मौजूद हैं? 900 से ऊपर है। 900 से ऊपर हैं। सर यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी टीम क्लैब में कितने लोग शामिल हैं इसमें? क्लैब पूरी ही हमारी टीम है। जी जी, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है जी जी, कि कोई हम तकसीम कर सकते हैं कि ग्रुप। लेकिन पूरे पाकिस्तान में कितनी कुल हैं आपके? पूरे पाकिस्तान में हमारे अप्रॉक्सीमेट जो आदाद-ओ-शुमार है तकरीबन 1300-1400 वकील हैं। तो सर क्या आप समझते हैं, क्या उनको महसूस हुआ कि व्हाट इज़ द रीज़न कि आपसे बेहतर कोई इसको एज ए प्रेसिडेंट लीड नहीं कर सकता? आप क्या पर्सनल समझते हैं? मुझसे बेहतर क्यों नहीं लीड कर सकता? जी, तो अब उनको बेहतर पता है, वकील ने वकील को इलेक्ट किया हुआ है। जी जी, तो उनका मैंने मंशूर अपना दिया, उन्होंने मेरा साथ दिया। नहीं, लेकिन मैं एक रीज़न बता सकता हूँ कि एक दिन मैं एक स्कूल के प्रिंसिपल से मेरी मुलाकात हुई, मेरे उनके साहब बड़े अच्छे मुराद से, मैं क्योंकि मैं स्कूल में काफ़ी देर तक टीच करता रहा, तो वकालत की वकीलों की बात हुई, आपका जिक्र हुआ, तो उस प्रिंसिपल के ये अल्फाज थे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी
میں جو وکالت میں جو نام ہے اگر کسی کا اور جو جس کے اندر کوئی کرنٹ ہے کسی کرسچن وکیل میں تو وہ اس نے آپ کا نام کاشف الیگزینڈر کا نام لیا. اب اس کمنٹ سے یا اس چیز سے تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کیوں آپ کو کہا ہوگا. اب وہیں سے سر آپ اپنی بات کو جاری رکھیے گا. جہاں تک کارکردگی کی بات ہے, جی. جب انہوں نے میرے کرسچن لائرز نے مجھے الیکٹ کیا اس کے بعد ہمارا کوئی پراپر ریکارڈ موجود نہیں تھا, تو میں نے اپنی ذاتی کوششوں کے ساتھ اب اپنے لائرز کا ریکارڈ مینٹین کیا ہے. جی جی اس کو ریکنسائل کیا اکارڈنگ ٹو پنجاب بار, جی سندھ بار کونسل, اس کے علاوہ بلوچستان بار کونسل اور خیبر پختونخوا بار کونسل کے ساتھ, تاکہ ایز پر ڈیٹا وہی لائرز ایڈ ہو سکیں جو کہ بار کونسلز کے اندر رجسٹرڈ ہیں, اور تاکہ ان میں اور ہمارے ڈیٹا کے اندر کوئی ڈفرینس نہ ہو اور ہم ایزیلی اپنے اعداد و شمار درست طریقے سے پیش کر سکیں. اس کے علاوہ میں نے کارڈز, ان کی ممبرشپ کارڈز کا اجرا کیا ہے جو پہلی دفعہ ہوا ہے. جی جی. اس کے علاوہ ان کی آئیڈینٹی کارڈ کا اجرا کیا ہے. اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ گروپ انشورنس کا اجرا کیا جائے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہماری میڈیکل انشورنس جو ہے وہ ہر بندے کی ضرورت ہے. تو بہت کوششوں کے بعد اب ہم تقریباً 80% اس بات پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم اپنے تمام کرسچن لائرز کو گروپ انشورنس, میڈیکل گروپ انشورنس کے کارڈ کا اجرا کر سکیں. تو خدا کی مرضی کے مطابق ایسا ممکن ہوگا کہ جولائی کے سیکنڈ ویک یا اگست کے سیکنڈ ویک تک ہم ان کارڈوں کا اجرا کر سکیں گے. سر کیا فائدہ ہوگا ان کارڈوں کا؟ ان کارڈز کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ انشورنس کی بیس کے اوپر ان کے مخصوص ہاسپٹلز ہیں تو وہاں پہ آپ کو فری میڈیکل علاج مل جائے گا. بہت زبردست آپ نے خوبصورت بات کی ہے. کاشف بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ اس آپ کی جو کلیب کی آرگنائزیشن ہے, ٹھیک ہے, اس کو حکومت کی طرف سے کون سی فیسلٹیز ہیں یا کس حد تک اس کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے؟ انٹرنیشنلی تو اس کو بڑی اچھی طریقے سے کیا جاتا ہے, لیکن حکومتی میدانوں میں ابھی اس کو اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا. جی جی. ہم اس کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف اداروں کے ہیڈز کے ساتھ ملا جائے, ریکگنائز کیا جائے, اس کو اپریشیٹ کیا جائے. لیکن انفارچونیٹلی کرونا وائرس کے دوران بہت ساری ملاقاتیں ناممکن ہو سکیں, اور آج کل آپ کو پتہ خوف و ہراس کا اور اس وبائی مرض کا دور ہے, اور ہر کوئی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. خدا ہر ایک کو اس سے پروٹیکٹ رکھے. آمین. سر میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ کلیب بننے کے بعد کتنی اپریسیشن ملی تھی دوسرے گروپس کی طرف سے, یا کچھ رکاوٹ پیدا کرنے کی بھی کوشش کی گئی جیسا کہ کچھ سننے میں آیا بھی؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہمارے ملک کے اندر تھوڑا سا تعصبی ماحول تو اویلیبل ہے. جی جی. ہمارے لائرز میں نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم اس کمیونٹی سے ہی تعلق رکھتے ہیں نا, کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جو ہمارا معاشرتی رویہ ہے اس کا عکاسی ہمارے وکلا میں بھی ظاہر ہوتی ہے. جی جی. تو سٹارٹنگ میں تو انہوں نے اس کو ایک چھوٹا سا گروپ سمجھا, لیکن ایز پر ٹائم پاس ہوتا گیا لیکن ایک بڑی تعداد لاہور بار کے اندر تقریباً اس وقت 400-450 وکلا کی ہو گئی ہے. تو اب تھوڑا سا وہ فیل بھی کرتے ہیں اور ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں اپنے ووٹوں کی خاطر, اور ساتھ ساتھ انڈر ہینڈ بات بھی کرتے ہیں کہ بات بھی کرتے ہیں. اچھا, یہ ووٹوں والی بات بالکل درست ہے, کیونکہ کئی دفعہ مجھے جو ہے وہ اپروچ کیا گیا کہ آپ ہماری جو ہے وہ کاشف بھائی سے بات کروا دیں. تو چلے یہ دیکھیں کہ اس سے کلیب سے ویلیو کتنی انکریز ہوئی ہے آپ کے گروپ کی, آپ کی بینگ اے کرسچن لارڈز ہوتے ہوئے بھی, تو اس کے لیے بھی ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. سر ایک کوٹیشن ہے, بڑی خوبصورت کوٹیشن. اب ذرا دوسری باتوں کی طرف بھی آتے ہیں کہ عدالتی قانون جو ہے وہ مکڑی کا وہ جال ہوتا ہے جس میں چھوٹی چیزیں تو پھنس جاتی ہیں لیکن بڑی چیزیں جو ہے وہ اس مکڑے کے جال کو توڑ کے نکل جاتی ہیں. تو ایز اے سینئر لائر آف کلیب آپ اس مقولے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پاکستان کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ آج آپ اگر ٹی وی کو دیکھیں, سوشل میڈیا کو دیکھیں, تو کوئی چھوٹا بڑا پھنسا نہ ہو. ہر کوئی پھنسا ہوا ہے, ہر کوئی پھنسا ہوا ہے. اس عدالتی سسٹم میں بڑے بڑے پاورفل شخصیات جو ہیں وہ آج کٹہرے میں آئی ہوئی ہیں. جی جی, تو میرا خیال میں یہ مقولہ جو ہے نا پرانا ہو گیا ہے, لیکن تھا, لیکن اب پرانا ہو گیا ہے. اچھا, کہتے ہیں کہ وکیل کے ہاتھ میں کوئی بندہ آ جائے, ٹھیک ہے, پنجابی کہتے ہیں ہتھے چڑھ جائے تو بس پھر سمجھو کہ وہ اس کا خون چوسنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک بڑی مشہور کوٹیشن ہے کہ a lawyer with a briefcase can steal more than 1,000 men with guns. آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟
میں اسے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا. جی جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لائر جو ہوتا ہے وہ سچ پہ کھڑا ہوتا ہے. جی ایک لائر کے پاس ایسا شخص آتا ہے جس نے واقعی گناہ کیا ہوتا ہے, جرم کیا ہوتا ہے. جی اب اگر وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ چل رہا ہے جی تو وہ اپنی لیگل فیس لے رہا ہے اس سے, اور اس کو کہنا کہ یہ کل کو جی وہ اس کو چوس رہا ہے یا ایسے ہی کر رہا ہے. اب اگر کسی کے پاس ایویڈنس موجود نہیں ہے جی اور اس کی مسٹیک ہے کہ وہ اپنا کیس پروو نہیں کر سکا, جی اب اگر وہ نیچے سے سول کورٹ سے دیوانی مقدمہ ہار جاتا ہے تو اب وہ اس کی مرضی ہے کہ اس کی اپیل کرنا چاہتا ہے. کہ بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا. ایک وکیل سے کتنا طاقتور ہوتا ہے؟ جتنی طاقتور قلم ہے. جتنی طاقتور قلم ہے. کیا قانونی کیا انسینٹیوز ہیں ایک وکیل کو؟ وہی ہے جو ایک عام شہری کو ہے. نہیں, عام شہری سے بھی کیا زیادہ ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ ان کو قانون کا علم ہے, جی جی ان کو اپنے رائٹس کا علم ہے. جی جی وہ لوگوں کے لیے ان کے رائٹس کے لیے ڈیفینڈ کرتے ہیں, ان کے لیے بولتے ہیں, ان کو جرت دیتی ہے کتاب, کانسٹیٹیوشن, لا, اور اس کے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے. ایک عام شخص کو اس کے اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہوتا, جس کے متعلق وہ اس کو اویئر کرواتا ہے. ایسا یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس کی وردی کو کس نے ہاتھ ڈالا ہے تو وہ قانوناً جرم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور باقاعدہ اس پر شک ہے کہ اگر آپ نے پولیس والے کو مارا ہے یا اس کی وردی کو آپ نے کھینچا ہے تو یہ ایک جرم ہوگا. وکیل کی وردی کو اگر کسی نے کھینچا ہے تو کیا وہ بھی جرم ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ فوجداری قانون کے تحت وہ بھی ایک جرم ہے. جی جی دیکھیں, یونیفارم پرسن کوئی بھی ہے, جی جی آپ اس کے ایون کے ڈاکٹرز بھی ہیں, جی جی اور آپ ان کی پیشہ وارانہ خدمات کے اندر اگر انٹرفیرنس کریں گے تو فوجداری قانون موجود ہے اور ان کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے, جی قابل سزا ہے وہ. سر زیادہ چلاک کون ہے, ڈاکٹر یا وکیل؟ ڈاکٹرز. اچھا, ڈاکٹر کیوں زیادہ چلاک ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں کرتے, سب کچھ کر سکتے. اچھا, کچھ بھی نہیں کرتے اور سب کچھ کر جاتے ہیں. ایک وکیل جو ہے, ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ جتنے بھی مضامین ہیں, ٹھیک ہے, عموماً کا جو وکیل نے جب وہ انگلش میں قانون پڑھ لیا ہے, کتابیں پڑھ لی ہیں, لیکن ایک کسی سیانے نے کہا ایک اچھا وکیل وہ ہے جس کو سب مضامین آتے ہیں, فزکس بھی آتی ہے, کیمسٹری بھی آتی ہے, سائنس بھی آتی ہے, الجبرا بھی آتا ہے, اور دوسرے سبجیکٹس بھی آتے ہیں. وہ جتنا ان سبجیکٹس کو زیادہ اچھی طرح جانتا ہے وہ اتنا ہی اچھا وکیل ہے. کیوں ایسا؟ دیکھیں, وکیل واقعی پائلٹ بھی ہے, وکیل ترخان بھی ہے, وکیل لوہار بھی ہے, وکیل ایک فوجی بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت اس کے پاس کیس آتا ہے تو اس نے آرمی ایکٹ بھی پڑھنا ہے, اس نے بیلسٹک کے لا بھی پڑھنے ہیں, فائرنگ کیسے ہے, فورینسک لا بھی پڑھنے ہیں, اور اس لا کو پڑھنے کے بعد اس نے کورٹ میں اس کو پلیڈ بھی کرنا ہے. اس لیے وکیل ایک ایسی تمام علوم کا منبع ہے جس کو ہر کچھ پڑھنا پڑتا ہے. اچھا سر, ایسا کوئی کیس آیا ہو جس کی آپ کے پاس پراپر سٹڈی نہ ہو اور آپ کہتے ہوئے یہ کیس آیا ہے اور اب اس پہ مجھے جو ہے وہ ذرا سرچ بھی کرنی ہے اور سٹڈی بھی کرنی ہے, کوئی ایسا کیس آپ کی زندگی میں؟ ایسے تو بہت سارے کیسز, دیکھیں ہر کیس جو ہے وہ ایک نئی پریپوزیشن ہے اور اس کے لیے آپ کو تیاری کے لیے پڑھنے پڑے بغیر. ابھی تک سب سے زبردست, انوکھی یا مزیدار, ٹیسٹی یا آپ کے لیے عجیب و غریب پریپوزیشن کون سی رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے زیادہ جو تکلیف دہ پریپوزیشنز ہوتی ہیں وہ کرسچن لا سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا پراپر لا اویلیبل نہیں ہوتا, تو ہم نے اپنے جتنے بھی سائلین ہیں, جو کرسچن سائلین ہیں, ان کی طرف سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی بائبل مقدس کے مطابق یا ان کے قانون کے مطابق ان کو ریلیف گرانٹ کیا جائے جو کہ اکارڈنگ ٹو مذہب موجود ہو. تو لیکن جب ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی ہمارے جو جتنے بھی نمائندگان ہیں انہوں نے قانون سازی کی طرف تو توجہ نہیں دی. گلیاں, نالیاں اور نوکریاں اور فنڈز کے اوپر لڑائی ہے. اصل کام ان کا قومی اسمبلی میں قانون سازی کرنا ہے. قانون سازی کے لیے پھر تمام چرچز کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے. لیکن وہ یہ کام کرتے ہی وہ یہ کام نہیں کرتے. اچھا, یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے بہت سارے کیس جو ہے وہ لڑے, زیادہ ون کیے یا لوز کیا آپ نے؟ دیوانی مقدمات کے اندر یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ آپ کے ایک تو کیس کافی لمبے چلتے ہیں, اور ایک سٹیج کے اوپر سیول کورٹ میں اگر آپ ون کر گئے ہیں تو اپیل کے اندر جا کے دوسری پارٹی کسی بھی نئے لا کو, نئے
ایویڈنس کو آن ریکارڈ لا کے وہ ون کر سکتی ہے. جی اس لیے سائڈ بائی سائڈ ون بھی کیے ہیں, لوز بھی کیے ہیں. سر عدالت میں کیس لڑتے وقت کوئی ایموشنل کیس جس میں ایموشنل آپ نے فائٹ کی ہو, کبھی ایسا کیس آیا کوئی؟ جی بالکل ایسا کیس ہے. اس میں شمع شہزاد کا نام میں ضرور لوں گا. میں دوران ایویڈنس اقبال مسیح کی ایویڈنس کروا رہا تھا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نمبر 2 کے اندر. تو ہمارے تقریباً میرے خیال میں کوئی 8 سے 9 مسلم لائرز تھے جو کہ اس وقت کے بڑے پاورفل جو کلپریٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. تو اس دوران شہادت کے دوران ہمارے گواہ جو کرسچن گواہ ہے اس کے بال پکڑ لیے گئے اور وہاں پہ پھر بڑے جذباتی مناظر ہوئے. پھر میں نے بڑا شور مچایا کہ اس کو گواہی دلانے کی کیا ضرورت ہے, جس طرح شمع شہزاد کو جلا دیا اس کو بھی یہاں پہ جلا دیں. تو یہاں پہ انصاف کی کون سی بات ہے. پھر جج صاحب نے انٹرفیرنس کی اور آج خداوند کا شکر ہے کہ ان میں سے 5 لوگوں کو سزائے موت ہوئی ہے. اب وہ اپیلوں میں چل رہا ہے پروسیس اور واضح چل رہا ہے. تو جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی ان کی سزا بھی ملی ہے. سر آپ نے انٹرنیشنل وزٹ بھی کیے ہیں, کچھ جو لائر ایسوسیشن کی کچھ کانفرنسز ہوتی ہیں, کوئی ایسی کانفرنس اٹینڈ کی اور کیا کچھ فردر کچھ ڈفرنٹ ایکسپیرینس اس کانفرنس سے گیٹ کیا ہو اور آپ نے اچھا پریزنٹ کیا ہو پاکستان کو وہاں پر؟ میں 2004 سے انٹرنیشنل بار ایسوسیشن کا ممبر ہوں, جس کا ہیڈ آفس جو ہے انگلینڈ کے اندر ہے. اور میں اس کا ریگولرلی ان کی کانفرنسز جو ہیں اس کو اٹینڈ کرتا ہوں, جیسے بارز لیڈرز کانفرنس. تو اس میں مجھے بہت زیادہ اچھا موقع ملا چیک ریپبلک میں ایک کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کا, اس کے نام بیلجیم میں, جس میں بڑے جذباتی مناظر بھی تھے اور پاکستان کی نمائندگی کرتے وقت ایک بڑا فخر بھی تھا کہ آئی ایم دا لائر فرام پاکستان اینڈ اے کرسچن لائر ہو از ریپرزینٹنگ امنگ دی آل دا کریم آف دا لائرس کمنگ فرام آل اوور دی ورلڈ. تو وہاں پہ بڑا اچھا لگا. پھر وہاں پہ کمیونٹی کو میں نے وہاں پر پریزنٹ کیا, پاکستانی لاز کو ایکسپلین کیا, اور آربیٹریشن لا تھا خاص کر, اور اس کے علاوہ ہمارے جو انٹرنیشنل کانفلکٹ لا ہے جو کہ کم پریکٹس ہے پاکستان کے اندر, تو اس کے متعلق ہم نے بڑا کافی ڈیٹیل. پھر ہیومن رائٹس لا جو یہاں پہ وائلیٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کی, تو بہت مزہ آیا. اس کے علاوہ میں ایک اور ہماری یورپین بار ایسوسیشن ہے, اس کی کانفرنس تھی جرمنی میں, تو اس میں گیا تو خداوند نے بہت اچھا موقع دیا. تو اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں 2015-16 کے اندر ہمارا تھا کیلیفورنیا سین ڈیاگو کے اندر, تو وہاں پہ مجھے موقع ملا تھا امریکن بار ایسوسیشن میں پریزنٹ ہونے کا. بعد میں اس کی میں نے ممبرشپ بھی لی اور کیلیفورنیا یونیورسٹی بھی وزٹ کیا. تو خداوند نے بہت بلیس کیا اس معاملے میں. سر وکیلوں کی پولیس والوں سے کتنی دوستی ہے, کتنی اچھی بنتی ہے آپس میں؟ بس وہ اپنے کلائنٹ کے لیے جب ڈیفینڈ کرتے ہیں تو پھر جذباتی مناظر دیکھنے میں آتے ہیں, اور اکثر ان کے ساتھ زیادتی تو ہو رہی ہوتی ہے. تو جب وہ زیادتی میں پھر وکیل اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرتا ہے تو پھر اس میں آ کر پھر وہ پرسنل بھی ہو جاتا ہے, اور پھر واقعی وکیل اور پولیس کی پھر ایک بلی چوہے والی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. کوئی ایسا کیس جس میں آپ الجھ گئے ہوں؟ بہت سارے ایسی دیوانی معاملات ہیں, تو ان میں اسپیسیفک ایسا کوئی نہیں کہ جس میں کوئی ایسا الجھ گیا. ایسا کوئی نہیں ہے. ایسا یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو وکیل بننے کا خیال کیسا ہے؟ پلان تھا, شروع سے پلان تھا کہ میں نے وکیل بننا ہے, یا کوئی ٹوسٹ آ گیا لائف میں؟ شروع سے پلان تو کوئی نہیں تھا, بس خدا کی مرضی تھی کہ اس طرف آنا تھا. بڑی دفعہ کویسچن ہوا, میں یہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ باہر کلونی سے نکلتے وقت مالٹون کچہری آتی ہے, تو یہاں سے جانا تو دیکھنا کہ وکیلوں نے بلیک یونیفارم پہنا ہوا ہے, اور اس میں پھر ہم وہاں پہ جب کہیں کورٹ میں جانا وہاں پہ دیکھنے کے لیے, تو وہ ایک فیسینیشن تھی کہ ہاں یہ بڑا بلیک یونیفارم, وائٹ شرٹ اور ٹائی لگائی ہوئی ہے, اور کیا دنیا ڈرتی ہے ان سے. تو بس وہ اسی فیسینیشن پھر کے تحت ہم پھر اس لا کی پروفیشن میں ایڈ ہو گئے. بعد میں پتہ لگا کہ خدا نے اصل میں استعمال کرنا تھا, اسی وجہ سے خدا نے راستہ متعین کیا. سر مجھے یہ بتائے گا کہ کہتے ہیں کہ یہ جو کن ٹوٹے بدماش ٹائپ بچے ہوں ان کو وکیل بنا دینا چاہیے, یہ درست ہے, یا ہر وہ بچہ جو پیشنیٹ ہے, ڈیسنٹ بھی ہے, پیشنیٹ بھی ہے, ذہین ہے, وہ بھی وکیل بن سکتا ہے کہ کوئی یہ بدماش ٹائپ لوگوں کا کام ہے؟ کیا کہنا چاہیں؟ بالکل بدماش ٹائپ لوگوں کا کام نہیں ہے, یہ نوبل کا پروفیشن تھا,
جی اور ابھی بھی ہے، جی بڑا ڈیسنٹ پروفیشن ہے. صرف یہ ہے کہ ہمارے کچھ وکلا نے اس کو ایسا روپ دے دیا ہوا ہے، بٹ ریئلی اٹ از اے ویری نوبل پروفیشن. آپ نے کورٹ میں جانا ہے، کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے، جی اس کے گلے نہیں پڑنا، اس جی کو جی لا بتانا ہے کہ میرا کلائنٹ جو ہے وہ اس لا کے تحت اس پریولیج یا اس رائٹ کا حقدار ہے، جی اور اس لا کے تحت وہ یہ کیس ون کرتا ہے. تو یہ وہاں پہ بدماشی والی بات تو یا کنٹوٹے والی بات تو ہے ہی نہیں ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا، منورٹیز کی بات کروں گا، کرسچن بائبل کالجز کی میں بات کرنے لگا ہوں. کیا آپ کا خیال ہے کہ بائبل کالجز کے اندر ایک جو سیشن یا ایک کورس ہے وہ لا کا بھی ٹیچ کیا جانا چاہیے؟ بالکل، بہت اشد جی ضرورت ہے. ہمارے پادری حضرات کو لا کی بنیادی تعلیم کا بالکل علم ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جب کلیسیا میں خدمت کرتے ہیں تو پادری کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے پاس بہت سارا علم ہے. جی اور میں نے یہ کوشش کی تھی گجرانوالہ سیمنری میں. ہمارے جی اس جی وقت کے چیئرمین تھے ایلڈر نوید صاحب، جی جی اور انہوں نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا تھا کہ انہوں نے مجھے الاؤ کیا تھا کہ گجرانوالہ جو سیمنری ہے اس میں ایک چھوٹا سا سبجیکٹ جو ہے نا لا کا جو ہے لا وہ کا متعارف پڑھایا کرائیں. جائے. جی جی انفارچونیٹلی آپ کو پتہ چرچ پالیٹکس کے اندر آ کے چیئرمین صاحب چینج ہو گئے جی جی تو یہ انیشیٹو کامیاب نہ ہو سکا. جی جی لیکن میں انکریج کرتا ہوں جن کی جو بھی چرچز کی سیمنریز ہیں، کائنڈلی ضرور اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، پاسٹرز ہیں، جی ان کو اکوپڈ کریں. یہ آج کی دور حاضر کی اشد ضرورت ہے. سر، ایک معاملہ ہوا کسی شخص کا، اب اسے وکیل کی ضرورت ہے، وہ کسی وکیل کو ہائر کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنے اس مسئلے کے لیے، ثابت طور پہ چوری ہو گیا، مرڈر ہو گیا، تو میں وکیل کو ہائر کروں. اچھا، اب ڈاکٹر چوز کرتے وقت، وکیل چوز کرتے وقت بہت احتیاط کرنی چاہیے. ڈاکٹر اچھا ہمیشہ لوگ ڈھونڈتے ہیں. وکیل کے انتخاب کے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ وکیل کے انتخاب میں یہ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے جی کہ آپ کا میٹر ہے کیا ہے. فوجداری میٹر ہے، اور آپ کسی ایسے پروفیشنل بندے کے پاس جائیں جو اسپیسیفکلی فوجداری کام کرتا جی ہے. جی اگر دیوانی ہے یا کسٹم سے ریلیٹڈ ہے یا بینک سے ریلیٹڈ ہے تو اس کے اسپیسیفک فیلڈ کا جو لائر ہے اس کے پاس جائیں تو زیادہ بیٹر ہے. سر، اگر سادہ لفظوں میں بیان کرنا ہو کہ دیوانی اور فوجداری میں کیا فرق ہے تو کیا آپ کہیں گے؟ فوجداری رائٹس کے اندر جو آپ جی جرائم ہیں جی جن کا تعلق سیدھا پولیس کے ساتھ ہے، جی جی ٹھیک ہے، وہ فوجداری ہیں. وہ فوجداری. اور جو دیوانی ہے جن کا تعلق زر زمین کے ساتھ ہے، جی جی اور جن میں رائٹس ہیں آپ کے جی وراثتی تعلقات، طلاق کے معاملات، فیملی، تو وہ تقریباً دیوانی میں آتے ہیں. سر، جو لا آف ٹورٹ ہے، یہ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے پاکستان کے اندر؟ بالکل بھی نہیں ہے. بالکل بھی نہیں. بالکل بھی نہیں ہے لا آف ٹارٹ کی، اور جی جی ایون کہ ایزمنٹ ایکٹ کی بھی بالکل بھی اپلیکیبلٹی نہیں ہے. جی جی تو کیسز ہوتے ہیں بٹ اتنی زیادہ اس کو اپریسیشن نہیں، اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے ادر لائرس کی، ادر لا کی. جی جی تو وہ پھر ان کے پیرامیٹر میں آ کے فیصلے ہوتے ہیں. فیصلے ہوتے ہیں. سر، قانون بدل گیا ہے، اب 3 سال کا کورس 5 سال کا ہو گیا ہے. پھر ٹیسٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسے پہلے جس کا دل کیا وکیل بن گیا، ٹھیک ہے، پلان کر لے جی میں بھی پیپر دے دوں گا. لیکن اب ایسا نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے. تو وکیل بننا کتنا مشکل ہے اب ایک عام بچے کے لیے؟ پہلے بھی مشکل تھا، جی اتنا آسان کورس نہیں تھا پہلے بھی. جی جی اب تھوڑا میں کہتا ہوں کہ جس طرح پروفیشنلی میڈیکل ڈگری ہے وہ بھی 5 سال کی ہے، انجینئرنگ بھی 5 سال کی ڈگری ہے، تو لا بھی 5 سال کا ہو گیا ہے. تو یہ کہ اب جو شخص لا میں آئے گا وہ اسپیسیفکلی ایز اے لائر ہی آنا چاہے گا. بالکل. جو پہلے 3 سال کا کورس تھا اس میں یہ تھا کہ اکثر ریٹائرڈ لوگ اور جو جی ریٹائرڈ ہوئے انہوں نے کہا کہ چلو کر دی، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے آئے وہ چلو کر لیے. اب جو بھی آئے گا بچہ جس نے بھی ہے وہ اس کو پہلے سے ایک پلان بنانا پڑے گا، پلان کر کے آئے گا. سر، ہمارے بچے اس وقت بہت سارے وکیل بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لا کو جاننا چاہتے ہیں، اس پروفیشن کو اپنانا چاہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کا اختتام، آپ ہمارے تمام بچوں کو بتائیے گا کہ اگر وہ وکیل بننا چاہتے ہیں تو کن چیزوں کا خیال رکھیں اور کیا تعلیم ہونی چاہیے اور کیسے وہ اس شعبے کی طرف جب آ سکتے ہیں اور اس کے کیا کیا فائدے ان کے لیے ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے گا. جو بھی شخص اگر اس میں آنا چاہتا ہے، اس کو پروفیشن اپنانا چاہتا ہے، تو یہ پہلی بات یہ سوچ کے ہے کہ یہ بدماشی نہیں ہے،
اٹس اے ویری نوبل پروفیشن, اور آپ نے اس میں عزت کمانی ہے تھرو اپنے نالج کے تھرو. اس کی جگہ نہیں کہ آپ نے جتھا بندی کرنی ہے یا کوئی سیاسی چیزیں آپ نے الٹیریئر موٹیوز کے لیے نہیں آپ نے یہاں پہ آنا. آپ نے اپنے فیملیز کی رزق کے لیے آنا ہے, اپنی رسپیکٹ کے لیے آنا ہے, اپنی کمیونٹی کی رسپیکٹ کے لیے آنا ہے. اور جب آپ نے اس کو پروفیشن کو اپنا لینا ہے تو پھر آپ نے اس کالے کوٹ کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کالے کوٹ کے نیچے جو ہم ایک مسیحی ہیں, ہم نے اپنی مسیح کی عزت اور تکریم کو برقرار رکھنا ہے. تو اس لیے بہت سارے دوست جو ہیں وہ اس نیت سے نہ آئیں کہ یہ ایک بڑا جی شاندار پولیس کے ساتھ لڑائی والا شعبہ ہے. کئی ہمارے عابد حسین منٹو کی طرح کے بڑے مشہور لائرز ہیں, وہ تو کبھی نہیں لڑے ہوں گے, لیکن ان کے ایک رسپیکٹ ہے. تو اس لیے 5 سالہ پروگرام اب ہو گیا ہے. جس نے بھی آنا ہے 5 سال کی انویسٹمنٹ کے ساتھ آنا ہے, بٹ ایک نیت کے ساتھ آنا ہے کہ میں نے ایک اچھا وکیل بننا ہے اور اپنی کمیونٹی کے لیے ایک باعث فخر بننا ہے, باعث ذلت نہیں بننا. تھینک یو سو مچ کاشف صاحب, آپ نے بہت خوبصورت باتیں کہی ہیں اور آپ کی ان باتوں سے بہت سارے لوگوں کو بہت سی انفارمیشن بھی جو ہے وہ ملی ہیں. آپ کے اس قیمتی وقت کے ساتھ ہم اس پروگرام کو اختتام بھی کرنا چاہیں گے. تو ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام آمنے سامنے جناب کاشف الیگزینڈر کے ساتھ, جو کہ وکیل ہیں, ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے اور ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ہیں کلیب کے. تو اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کا سوال ہے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد, آپ جناب کاشف الیگزینڈر سے کوئی بھی قانون کے متعلق سوال پوچھنا چاہتے ہیں, یا آپ کے کسی بھی کیس یا اپنی لائف کے متعلق کوئی ایسا سوال جو آپ کے ذہن میں جنم لے رہا ہے, تو ضرور اپنا سوال بھیجیے گا editor@izhaq.news پر. آپ کو آپ کے سوال کا جواب جب وہ ضرور دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ بھی کوئی بھی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو editor@izhaq.news پر ہمیشہ رابطہ قائم کیجیے گا, ہم آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دیں گے. تو ناظرین, ہم اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ اور بہت سارے سوالات کے ساتھ اور آپ کے تمام قسم کے سوالات کا جواب دینے کے لیے اور تجسس کی پیاس بجانے کے لیے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے اینکر پرسن پاسٹر ندیم سلیم کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.